रहमान जान इश्कम केस नंबर 6 राइटर अरीज शाह। वो आने वाले पहले स्टेशन पर रोक गई थी। उसे बहुत डर लगता। उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था वो नहीं जानती थी। वो जैसे रेल से नीचे उतर बाहर निकली, उसके सामने थोड़े फासले पर एक आदमी खड़ा नजर आया। उसकी निगाहें झुकी हुई थी, जबकि गाड़ी वो दूर से पहचान गई थी। वो शख्स वो उसकी ज़िंदगी को तकलीफ़ों से भर चुका था। वो उसकी गाड़ी को कैसे ना पहचानती। वो छोटे छोटे कदम उठाती उस गाड़ी की तरफ जाने लगी थी। उसके कदमों में हर खराट वाज़ेह थी। कोई भी उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकता था कि वो उस वक्त किस हद तक खौफ थी। लेकिन वो आदमी उसे देख ही कह रहा था जो उसके डर को महसूस करता। वो तो सिर्फ अपने मालिक के हुक्म में तामील कर रहा था। उसे अपनी तरफ आते देख वो उसकी तरफ आया और उसके हाथ में मौजूद उसका बैग थाम लिया। उसके अंदर सिर्फ 3 सूट ही थे जो दादी और दादा जान ने उसे दिलाए थे। आए बीबी जी, गाड़ी इस तरफ है। वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करता जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने लगा। उसका अंदाज बहुत मुद्दे बना था। वो बिना कुछ भी बोले अपना दुपट्टा दुरुस्त करती गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गई और सफ़र शुरू हो गया। गाड़ी की स्पीड के साथ ही उसका दिल भी बुरी तरह से दौड़ने लगा। उसका आने वाला वक्त उसे कहाँ लेकर जा रहा था, क्या होने वाली थी उसकी ज़िंदगी, उसे कुछ भी पता नहीं था। क्या बस यहाँ तक थी उसकी आज़ादी? अब आगे क्या होगा, उसका सोच सोच कर सर फाट रहा था। वो बाहर बाहर गाड़ी से नीचे भागती सड़क को देख रही थी, लेकिन उसकी सारी सोचें उसी शख्स के गिर्द घूम रही थी जो आजकल उसकी ज़िंदगी का मालिक बना हुआ था। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लहर रहा था। आने वाले वक्त में उसे बुरी तरह से हरासां कर रखा था। सफ़र के दौरान भी उसकी सोचें मुसलसल वहीं थी। उसकी हर सोच सैयद मुकर्रर शाह के करीब आती और फिर खौफ से पलट आती। उसके ख्यालात उसे मुकर्रर शाह के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचने दे रहे थे। उसकी हर सोच मुकर्रर शाह के खिलाफ थी। वो चाह कर भी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रही थी। उसे आने वाले वक्त से डर लग रहा था। क्या होने वाली थी उसकी आगे की ज़िंदगी या मौत? वो ऐसी ज़िंदगी देने वाला था या मौत? वो तो ये भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे पता था कि उस शख्स के साथ उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो उसके साथ घुट घुट कर मर जाएगी। वो नहीं जानती थी कि वो कितने दिन उसे अपने पास रखेगी, कि ना सिर्फ तब तक जब तक उसे उसकी दौलत नहीं मिल जाती, शायद तब तक ही। फिर शायद वो उसे भी ख़त्म कर देता। वो जानते थे कि वो उसके लिए किसी तरह का कोई जज्बा नहीं रखता। उसे सिर्फ और सिर्फ उस दौलत से मतलब है जो उसके नाम है। वो तो हर चीज़ दे देना चाहती थी, उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन उस शख्स को सिर्फ दौलत नहीं चाहिए थी, उसकी ज़ात पर अपनी मलकियत जताना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि उसके निकाह में वो उसकी मलकियत है और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ वो सांस भी नहीं ले सकती। काश वो उससे दूर भाग सकती, काश वो हमेशा के लिए उसकी नज़रों से दूर चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। अपने माँ बाप को खो चुकी थी और अब दादा दादी, उनका क्या कसूर था? उन लोगों ने तो सिर्फ उस बेसहारा लड़के को सहारा दिया था। सिर्फ इंसानियत की खातिर उसकी मदद की थी और आज वही इंसानियत उन लोगों के गले पड़ गई थी। कितना बुरा हुआ था उन लोगों के साथ। सिर्फ उसकी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। काश ये सब कुछ होता ही नहीं, काश वो भी लोगों से मिलते ही नहीं था, काश वो शख्स उसकी ज़िंदगी में आता ही नहीं, तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। वो अपने वालिदैन के साथ हंसती मुस्कुराते खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन उस शख्स ने उनकी ज़िंदगी में कदम रख कर सब कुछ बिगाड़ दिया। अपनी सोचों में उस शख्स को सोचती वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उसके यूं अचानक रोने पर ड्राइवर ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन फिर फौरन ही निगाहों का जाविया बदल गया। अगर मुकर्रर शाह को इस बात की खबर होगी कि ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसकी मनकूआ की जानिब निगाहें की हैं, तो वो न जाने उसका क्या हाल करता। वो मुकर्रर शाह के जुनून से आज से नहीं बल्कि पिछले 13 साल से वाकिफ था। 13 साल पहले उसे मुकर्रर शाह के ड्राइवर के तौर पर यह नौकरी मिली थी और तब से लेकर अब तक वो उसकी राग राग से वाकिफ हो चुका था। और वो सैयद मुकर्रर शाह की मर्ज़ी के खिलाफ जानने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह पर भरोसा रखो बीबी, वो 2 जानों का मालिक है। अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता। वो किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करता और यकीन करो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। वो गाड़ी ड्राइव करते बेहद नरम लहजे में बोला था, लेकिन उसके जवाब में अनायश ने कुछ भी नहीं कहा, बस खामोशी से आंसू बहाती रही। वो उसका इंतज़ार कर रहा था और ऐसा पहली बार हो रहा था कि मुकर्रर शाह किसी का मुंतज़िर था, वरना उसे इंतज़ार करने की आदत कहाँ थी। कभी वो चल फिर कर अपने इंतज़ार की बेचैनी उन पर ज़हर करता, तो कभी सोफे पर बैठकर बार बार अपने ड्राइवर को फ़ोन करता जो उसे बता चुका था कि उसकी अमानत को लेकर निकल चुका है और कुछ ही देर में वो उसके पास होगा। लेकिन फिर भी उसका इंतज़ार बहुत अलग था। वो आने वाले हर लम्हे में उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। उसकी हर सोच पर वो छोटी सी लड़की बुरी तरह से वार थी। वो उसके लिए बेचैन था। वो उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। शायद उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अगर वो आज उसकी पहुंच से दूर निकल जाती तो वो हार जाता। और मुकर्रर शाह किसी से हारने का आदी नहीं था और एक छोटी सी लड़की से हारने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। वो उसके सामने बिल्कुल किसी छोटी सी चींटी जैसी थी।
جسے وہ کبھی بھی مسل سکتا، لیکن وہ تڑپا کر مار رہا تھا اسے۔ وہ اسے بے تحاشا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے اس سے کون سے حساب پورے کر رہا تھا، نہ جانے کون سی بات کا بدلہ لے رہا تھا، لیکن وہ اس کی یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اذیت ناک بنا رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس فاصلے کو طے کرنا شروع کیا جو گاڑی اور اس کے گھر کے بیچ تھا۔ شاید وہ اتنی خوفزدہ زندگی میں کبھی نہیں ہوتی، شاید اس دن بھی نہیں جب اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کا قتل کر دیا تھا، لیکن آج اسے ڈر لگ رہا تھا اپنے انجام سوچ کر۔ اسے یہ سوچ کر خوف آتا کہ کہیں آج اس کی موت کا دن تو نہیں تھا۔ وہ مرنے سے ڈرتی تھی، ہاں اسے بے موت مارے جانے سے خوف آتا تھا، اور وہ جانتی تھی اس شخص کے ساتھ وہ بے موت ماری جائے گی۔ وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے ہاتھ پیر ماری تھی کیونکہ اس کے پاس آخری موقع تھا، لیکن آج مقرر شاہ نے اسے یہ آخری موقع بھی چھین لیا تھا۔ وہ قید کرنے جا رہا تھا، ہاں وہ اس کی آزادی کو ختم کر رہا تھا۔ شاید وہ اسے آج ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا اور پھر اس پر زندگی حرام کر دیتا، اس پر سانسیں حرام کر دیتا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے سوائے پھڑانے کے۔ اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن وہ خدا سے سوال کرتی تھی کہ آخر وہ اتنی بے بس کیوں تھی، کیوں وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، کیوں وہ ہر موڑ پر اس سے جیت رہا تھا، کیوں تھا وہ اتنا بے یس، اسے پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اس کا شریک حیات تھا، اس کا منقوع تھا، تو کیوں وہ اس پر اتنے ظلم ڈھا رہا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا، کیا گناہ تھا اس کا، کون سی غلطی کی تھی انجانے میں اس نے جس کی سزا وہ اسے دے رہا تھا؟ لیکن اسے اس کے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ انہی سوالوں کے ساتھ اپنا دم توڑ دے، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ اس نے اندر قدم رکھا، اس کے پیر من بھاری ہو رہے تھے۔ اپنی گاڑی کے رکنے کی آواز وہ پہچان چکا تھا، وہ بالکل بے فکر ہو گیا تھا، چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا غرور واپس آ گیا تھا۔ وہ اس وقت کسی ریاست کا بگڑا ہوا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں بگڑا ہوا شہزادہ ہی تو تھا۔ اس کا اندازہ، اس کا چال چلن، اس کا غرور، اس کا ایک ایک انداز یہ بیان کرتا تھا کہ اس کی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس کی کسی خواہش کو کبھی رد نہیں کیا گیا۔ اس کا اندازہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ حکم سننے کا نہیں بلکہ دینے کا عادی ہے۔ اس کی شخصیت اسے بہت الگ بناتی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سی زیادتی، ایک جنون تھا۔ وہ 27 سال کا نوجوان اپنی ذات کا اتنا غرور رکھتا تھا کہ اپنے سامنے لوگوں کو وہ شاید ایک کیڑے مکوڑوں سے زیادہ سمجھتا، بلکہ اس کے سامنے تو اس معصوم سی لڑکی کی زندگی بھی صرف ایک تماشا تھی، ایک کھیل تھی جسے وہ اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا۔ وہ جو چاہ رہا تھا، جیسے چرتا ویسے کر رہا تھا، کوئی نہیں تھا اس کے ظلم کو روکنے والا۔ جب عائشی نے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا تب انہیں بالکل نہیں لگا تھا کہ جس انسان کا مقابلہ وہ کرنا چاہتی ہے اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں۔ وہ چاروں طرف سے مات دینے کا عادی تھا، ایسا لگتا جیسے وہ اس کھیل میں بہت ماہر ہو، جیسے اس کھیل کا بہت پرانا کھلاڑی ہو۔ وہ اس کھیل کا بہت شاطر کھلاڑی تھا، وہ کسی بھی طرح انہیں خود سے آگے نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ اس نے ہر طرح سے انہیں بے بس کر لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عائشی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لوگ اس معصوم کا سہارا بننا چاہتے تھے، اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسے اس مشکل وقت سے نکالنا چاہتے تھے، اس آدمی سے بچانا چاہتے تھے، لیکن اس شخص سے ملاقات کے بعد انہیں سب کچھ ناممکن لگنے لگا۔ تب ہی تو ان دونوں نے عائشہ کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ انیش کو اس انسان کی پہنچ سے دور کر دیں گے، اسے ملتان بھیج کر اس کی زندگی محفوظ کر دیں گے، لیکن ایسا بھی نہ اس کا۔ وہ ان کی سوچ سے زیادہ تیز نکلا، اور آج انیش واپس آ چکے تھے جس مشکل سے نکالنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا چکے تھے۔ وہ واپس وہیں آ گئے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ وہ آج اسی کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے۔ کاش وہ اسے بچا پاتے، اس درندے سے، حیوان سے۔ وہ کچھ نہیں کر پائے تھے عائشہ کے لیے۔ وہ دونوں یہ بات جان چکے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت زیادہ پاور رکھتا تھا، ان کی سوچ سے زیادہ۔ وہ کسی بات سے انجان نہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے پلاننگ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس شخص کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ جیت گیا تھا، اور شاید وہ اپنی مسکراہٹ سے اسی بات کو بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں اسے ہارا نہیں پائیں گے۔ اب وہ اپنی جیت پر مسکرا رہا تھا یا ان کی ہار پر، سمجھنا مشکل تھا، لیکن انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کیا وہ ان کی انیش کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ شاہ جی بہر ہے، جعفر اکبر خان ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں اسے یاد کر لیں، اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے، صبح سے ہی آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ آپ کو ہی بتائے گا، کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اسے آپ فارغ ہو کر بلا لیجئے گا۔ اس کے ملازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ جعفر اکبر خان زرشے کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ دادا جان کا سب سے خاص ملازم تھا۔
جعفر خان کو بھلا مجھ سے کیا کام ہے؟ جاؤ انہیں کہو کہ اندر آ جائے، میں ان کا منتظر ہوں۔ اس نے بے حد نرم لہجے میں اسے جواب دیا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جعفر اکبر خان کو اس سے کم ہی کوئی کام لیتا ہوتا تھا، کیونکہ وہ دادا جان کا ملازم تھا۔ ان کا سارا کام اس کے ہی سپرد کیا گیا تھا۔ وہ ان کا خاص ڈرائیور تھا۔ وہ کہیں پر بھی جاتے تو جعفر اکبر خان کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ وہ ان کا انتظار کرتا، اپنے موبائل پر آنے والے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اسے انتظار کی زحمت زیادہ نہ کرنا پڑی۔ تھوڑی دیر میں اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ مسکرا کر اندر آنے کی اجازت دیتا اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ چکا تھا۔ السلام علیکم شاہ جی، مجھے آپ سے ضروری کام تھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے آپ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت دے دیں۔ وہ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے اپنی بات شروع کر چکے تھے۔ جی خان چاچا بولے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنی رات گئے آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے اندازہ لگایا، اکثر جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ زراور سے آ کر لے جاتے تھے، اس لیے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ شاید انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ دادا جان سے کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ نہیں شاہ جی، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، اب تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے گزارا اچھا چل رہا ہے۔ بس آپ سے ایک اور ضروری بات کرنی تھی، میری بیٹی زیک کے متعلق۔ وہ اصل موضوع پر ہے۔ زرشے کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے رونق سی آ گئی تھی، لیکن وہ بلا اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بات اس سے کیوں کرنا چاہتے تھے؟ زرشے کے متعلق اس کے متعلق بلا آپ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اب سچ میں حیران ہوا تھا۔ شاہ جی، میری بیٹی کا رشتہ ہے میرے چھوٹے بھائی کے گھر سے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، 12 جماعتیں پڑھ چکا ہے، اور اب اپنی دکان ہے شہر میں اس کے کپڑوں کی۔ میرا بھائی چاہتا کہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ میری بیٹی کو پڑھا لکھا آپ رہے ہیں، اسے قابل بنا رہے ہیں۔ پہلے جب اس کا رشتہ آیا تب آپ کے انکار کرنے پر میں نے رشتے کے لیے انکار کر دی تھی۔ آپ نے کہا کہ بچی چھوٹی ہے، لیکن مجھے اب یہ وقت مناسب لگ رہا ہے۔ زرشے اس سال 19 کی ہو جائے گی، میرے خیال میں یہ عمر مناسب ہے اس کے نکاح کے لیے۔ آپ کا حکم میں نے کبھی نہیں ٹالا۔ میں جانتا ہوں آپ میری بچی کے لیے مجھے مخلص مشورہ دیں گے۔ وہ سر جھکائے اس سے مشورہ مانگ رہے تھے جب گزراور شاہ کے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈرائیور چچا اس سے یہ بات کرنے یہاں آ جائیں گے۔ انکار کر دیں آپ، اس نے جذباتی ہو کر ان سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں اس جواب کی امید ہی نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے انکار کر دے، زرشے کے لیے اس سے بہتر رشتے آئیں گے۔ وہ ابھی پڑھ رہی ہے اور جب تک اس کی پڑھائی کا مکمل نہ ہو جائے تب تک شادی کا فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ 12 جماعت پڑھا ہوا شہر میں دکان چلانے والے انسان کو آپ اپنی بیٹی کے لیے بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ میرے خیال میں اسی کے والد نے آپ سے آپ کی جائیداد سے چھین کر آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ رشتے مضبوط کرنا الگ بات ہے، پرانی باتیں بھول جانا بھی الگ بات ہے، لیکن ایک بار اگر آپ دھوکہ کھا چکے تو دوبارہ دھوکے کی طرف نہ جاتے۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اگر اس سے بہتر رشتے آپ کی بیٹی کے منتظر ہیں تو آپ ایسا نہ کریں۔ چاچا زرشے خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں، اسے رشتوں کے نام پر قربان نہ کریں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے وہ فیصلہ کریں جو زندگی بھر کے لیے مناسب ہو۔ صرف اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی زندگی کی ڈور کمزور نہ کریں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تو جعفر اکبر خان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ کیا فیصلہ کرنے والے تھے وہ ہی جانتے تھے، اس سے تو صرف مشورہ لینے آئے تھے۔ ہاں، لیکن ان کی چھوٹی سی ملاقات میں اسے بے چین کر دی تھا۔ اگر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی پہلی محبت کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا جو اس کی اور زرشے کی زندگی مناسب ہو۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اب اس کی زندگی کا سوال تھا۔ بھائی ہم تیار ہیں، جلدی چلیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں آ کر اپنی پڑھائی بھی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ بندہ سارا دن آپ کا انتظار کرتا ہے کہ کب جناب آئیں گے اور کب ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ ہاتھ دھوتی ہے لاپرواہی کی، بندہ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ وہ اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوتی بولتی ہی چلی گئی۔ وہ ابھی فریش ہو کر باہر نکلا تھا، اس کی چیچک سن کر بے اختیار مسکرا دیا، لیکن پھر نظر انداز کرتا شیشے کے سامنے جا رہا تھا۔ اسے تانگ کرنے میں اسے الگ ہی مزہ آتا تھا۔ یقیناً وہ صبح سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور اب اس کے کمرے میں آ جانا اسے اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا، اور اس کا یہی غصہ دیکھنے کے لیے تو وہ خاموشی سے کمرے میں آ گیا تاکہ وہ اس پر یہ زہر کر سکے کہ وہ شاپنگ پر جانے کے بارے میں بھول گیا۔ انایا یار، آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول گیا، تمہیں شاپنگ پر لے جانا بھی تھا، آج کینسل کر دیتے ہیں یار، صبح چلیں گے، بہت تھک گیا ہوں میں۔ وہ اسے مزید بتاتے ہوئے کہنے لگا تو انایا کا پورا منہ کھل گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ میرے ساتھ شاپنگ پر جانا بھول گئے؟ اب تو آپ کو ڈنر بھی مجھے باہر ہی کروانا ہوگا۔ میں زرشے کو بول کر آ رہی ہوں، تیار ہونے کے لیے آپ جلدی سے کپڑے پہن لیں، اور وقت یوں آدھے ننگے ہو کر گناہ گما کر
وہ اس کی بنیاد ٹروزر دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زراور نے اسے گھورا تھا۔ وہ صرف کمرے میں ہی ایسا لباس پہنتا تھا، ورنہ باہر تو وہ شلوار سوٹ پہننا ہی پسند تھا۔ لڑکی تجھے کوئی شرم ہے یا نہیں؟ کیا کاری تھی تم رات کے اس وقت بیچارے کے کمرے میں؟ کیوں دوڑے ڈال رہی ہے اس پر؟ میں پوچھتی ہوں کیا قصور ہے اس بیچارے کا جو تم اسے آزاد نہیں چھوڑتی؟ پہلے ایک بھائی کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اب کیا دوسرے کو بھی نکلوا کا دام لگی؟ مکرم کی طرح تو دفع ہوگی اس گھر سے، تو کہیں سکون ملے گا؟ منحوس، جس دن تو اس گھر میں آئی ہے بکھر کر رکھا دیا تو نے اس گھر کو۔ اس گھر میں صرف بے سکونی۔ اب تو جس دن میرے بچے گھر واپس آئیں گے تو اس گھر میں سکون ہو جائے گا۔ تو اس گھر میں اپنی منحوسیت کو لے کر آئیے، تو فساد کی جڑ ہے۔ جس دن سے تیرے قدم اس گھر میں آئے اس دن سے اس گھر کی رونق تباہ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ہوگی تو اس گھر سے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی چچی بیگم نے اسے آ لیا۔ چچی جان، یہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اس سے میں ہرگز برداشت نہیں کروں کہ کوئی بھی عنایت سے اس گھر میں اس طرح سے بات کرے۔ یہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ مکرم کو اس گھر سے نکالا گیا اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اور شناور اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر گیا۔ جس نے اس کا دل چاہے وہ اس گھر میں واپس آ جائے، اور خبردار جو کسی نے عنایت کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی بات کی، ان کے انداز پر وہ برہم ہوا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو بس بات کر رہی تھی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ تو بس بات بات پر آنسو بہا کر ڈرامے کرتی ہے اور ہمیں برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے اچانک رونے پر چچی نے بات ہی بدل دی۔ یہی تو مسئلہ تھا اس کا، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ جواب تو اس کے پاس بھی بہت تھے۔ ہاں، اس کی وجہ سے اس کے 2 بیٹے اس گھر میں نہیں آتے تھے۔ ایک کو گھر سے نکالا گیا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اور دوسرا اپنا نام دے کر ہمیشہ کے لیے اسے بے سہارا چھوڑ گیا۔ سوال اس کے پاس بھی تھا کہ کیا جنہیں اس گھر سے نکالا گیا وہ بھی اس کی طرح بے چین ہے؟ کیا انہیں بھی غم ساری رات سونے نہیں دیتے؟ لیکن وہ یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مکرم شاہ جسے اس گھر سے نکالا گیا وہ پرسکون تھا، اپنی زندگی مزے سے گزارا تھا۔ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن پھر بھی اپنی منزل حاصل کر چکا تھا۔ اور شناور شاہ، ہاں، وہ اس کی گنہگار تھی، مانتے تھے کہ اس نے غلطی کی تھی، اور اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی غلطی نہ تھی، لیکن جو سزا اس سے مل رہی تھی کیا وہ سزا چھوٹی سی تھی؟ وہ اپنا سب کچھ گنوا کر یہاں آئی تھی، وہ کل بھی خالی ہاتھ تھی اور آج بھی خالی ہاتھ تھی۔ نہ جانے زراور اس کے لیے لڑتے ہوئے چاچی سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ ہے، اسے مزید کچھ نہیں سننا تھا۔ آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتی؟ اب اتنا تنہا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو جھر سے پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ یقیناً وہ زراور کی گاڑی باہر دیکھ کر یہاں آئی ہوگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جیسے زراور بھائی گھر واپس تم جلدی سے حویلی آ جانا تاکہ ہم لوگ باہر جا سکے۔ اس نے اپنی کتابوں کے لیے لسٹ بھی دن میں ہی بنا لی تھی۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ نہ وہ اس کی مسکراہٹ پر مسکرا نہ سکی تھی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ بہت پھیکی سی تھی۔ جس گھر میں چاچی بیگم وہاں کیا کچھ اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، بس انہیں کی ڈانٹ سن کر آ رہی ہے۔ تم تیار ہونا، اور بھائی باہر ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے۔ وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے، معلوم ہے نا تمہیں۔ چلو جلدی سے چادر لے لو، اور میں بھی تیار ہی ہوں۔ وہ بات ڈالتے ہوئے بولی تو زرشے بھی خاموشی سے اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ یقیناً باہر جو بھی بات ہوئی تھی وہ اسے بتانے والے نہیں تھے۔ کبھی کبھی اسے عنایت پر ترس آ جاتا تھا، عجیب طرح کی زندگی گزاری تھی وہ، جہاں اسے محبت تو مل رہی لیکن اندر ہی اندر اسے اذیتیں کاٹ رہی تھیں، اور وہ خاموشی سے ان اذیتوں کو برداشت کر رہی تھی، بنا کسی سے کوئی گلہ کی، بنا کسی سے کوئی شکوہ کیے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔